बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दुनिया की ख्वाहिश है कि अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल जो पाकिस्तान की कोशिशों से हो रहा है और इसमें चीन का तावन भी शामिल है, कामयाब हो जाए। लेकिन मुझे लगता है जो ट्रंप के बयानात आ रहे हैं और अमेरिका में जो एक्टिविटी हो रही है और ट्रंप के अपने यूरोपीय ममालिक के साथ जो बातचीत चल रही है, मुझे लगता है और ये शक है मुझे कि अमेरिका चाहेगा कि मुज़ाकरात किसी न किसी तरीके से नाकाम हो जाएं और इसका इल्ज़ाम ईरान पर आए, अमेरिका पर मत आए। और वो ऐसा क्यों चाहता है? वो दरअसल अमेरिका की जो हालिया जंग थी ईरान के ख़िलाफ़, उसके हवाले से दुनिया में जो रद्द अमल आया वो बहुत मनफी था। तो अब वो एक नई सिचुएशन पैदा करना चाहता है जिसमें वो ये दिखाएगा कि हम तो अमन चाहते थे लेकिन ईरान ने काम ख़राब किया और वो ईरान हमारी माकूल बातों पर भी उसने तवज्जो नहीं दी और इसलिए ये मामला ख़राब हो गया। और इसके बाद वो पहले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ ईरान पर हमला आवर होगा। और इस काम में ट्रंप की मदद कौन कर रहा है, इस बारे में आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस काम में अमेरिका का मददगार इसराइल कम और पासदारान इनकलाब ज़्यादा है, जो इस मुज़ाकराती अमल में इतनी सख्त शरात के साथ आ रहे हैं कि ट्रंप का काम आसान हो जाएगा और ट्रंप जो चाहता है वो मिल जाएगा। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान के अंदर भी एक जो कशमकश चल रही है। आपके इल्म में होगा कि ये जो मौजूदा वफद है, ईरानी वफद जो मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है, उसमें बाकर कालीबाफ है और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची है। और बाकर कालीबाफ जो है ये पासदारान इनकलाब ही का आदमी है और हार्ड लाइनर है, लेकिन पासदारान इनकलाब को इस पर भी शक है कि ये सौदेबाजी करेगा। और ख़बर ये थी कि जो इस वक्त ईरान की हुकूमत अमलन जिसके पास है उसका नाम है वाहदी। तो ये वाहदी साहब जो हैं, ये मुज्तबा खमनाई साहब के नाम से बयानात तो आ रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि वो कहीं मौजूद नहीं है। ज़िंदा हैं लेकिन ज़िंदा ना होने की हालत में ज़िंदा है, कौमे में हैं, बेहोश हैं, कुछ हरकत नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ यानी उनकी ज़िंदगी की ज़मानत भी नहीं है। और इस वक्त ईरान की जो अमली बागडोर है वो वाहदी साहब के हाथ में है, जो पासदारान इनकलाब के चीफ हैं। और वो हार्ड लाइनरों के अंदर से भी जो ज़्यादा हार्ड लाइनर है उनकी नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की आखिरी वक्त तक कि ये दोनों अफराद में से कम एक आदमी ड्रॉप हो जाए और उसकी जगह वो लाना चाहते थे बाकर जुल्कदर को। बाकर जुल्कदर ये इनको लाना चाहते थे कि वफद में ये शामिल हों, लेकिन वहाँ फिर जो पासदारान इनकलाब के अंदर ही कुछ लोग थे और इसके अलावा जो रहबर कौंसिल है जो फैसला करती है, वहाँ ये दलील दी गई कि बाकर जुल्कदर को तो ना सिफारती तजर्बा है ना सियासी तजर्बा है और सिफारती मामलात में तो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। बातचीत कैसे की जाती है, बाज़ औक़ात मुखालफ एक पेशकश करता है जो बज़ाहिर पुरकशिश होती है, लेकिन दरअसल उसके अंदर एक चाल होती है और माहिर सिफारतकार ही वो ये समझ सकता है कि ये चाल क्या है। तो ये बाकर जुल्कदर साहब तो ऐसी बातों में अनाड़ी हैं, तो उनका भेजना मुनासिब नहीं। यूँ वाहदी साहब को इस मामले में शिकस्त हुई, लेकिन फिर उनका दबाव इतना ज़्यादा था कि आपने देखा कि बाकर कालीबाफ ने ऐसी बात की जो दरअसल अगर हकीकी मानों में उस पर अमल हो तो वो मुज़ाकरात को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने के मुतरादिफ थी। वो क्या थी? उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से पहले हमारी एक शर्त मानी जाए कि ईरान पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो वापस ली जाए। दो मुतालबात उन्होंने शर्त के तौर पर लगाए जो कि नहीं लगानी चाहिए थे, इस मौके पर मुमकिन नहीं है। और हो सकता है कि ये चीज़ बुनियादी तौर पर कोई दबाव बढ़ाने के लिए हो, लेकिन अमलन ये दोनों मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सकते थे। दूसरा मुतालबा था कि लबनान का महाज बंद किया जाए, वहाँ जंग ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, लबनान पर इसराइली जाहरियत की मजम्मत तमाम दुनिया कर रही है और उसका कोई जवाज़ नहीं है, लेकिन उनको इस मुज़ाकरात से नत्थी नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ मामला हिजबुल्लाह और इसराइल का है, जबकि ये जंग बंदी हो रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान। और अगर टेक्निकली आप देखें तो ये जंग बंदी हो जाती है तो इसराइल कानूनन इसका पाबंद नहीं होगा, अमलन पाबंद होगा। अमलन पाबंद इसलिए होगा कि अमेरिका उसे रोक देगा ईरान पर हमले से,
لیکن قانوناً وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند نہیں، کیونکہ وہ اس معاہدے میں شریک نہیں۔ اگر دستخط ہو جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے اور امریکہ یہ بھی یقین دلا دیتا ہے کہ میں اسرائیل کو ایران پر حملے سے روکوں گا، تو یہ دباؤ والا روکنا ہوگا حکم کے تحت، تو امریکہ اسرائیل کو نہیں روک سکتا۔ چنانچہ لبنان میں اسرائیل کی جارحیت 1 منٹ کے اندر اندر بند ہونی چاہیے، یہ مطالبہ درست ہے، لیکن اس کو مذاکرات سے نتھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ ایران پر سے پابندیاں اٹھائی جائیں، کیونکہ پابندیاں اٹھانے کا مسئلہ دراصل خود ایران تسلیم کر چکا ہے کہ یہ اس پیکج ڈیل میں آئے گا جو ان مذاکرات کے نتیجے میں طے پائے گا۔ یعنی جب مذاکرات مکمل ہو جائیں گے، اتفاق رائے ہو جائے گا کہ ایران کے کتنے مطالبات مانے جانے ہیں اور امریکہ کی کون کون سی بات مانی جائے گی، تو اس کے بعد جو پیکج ڈیل ہوگی اس میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ ایران پر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بات پیکج ڈیل میں آئے گی نہیں، اس لیے کہ ٹرمپ ایک بات کلیئر کر چکے ہیں کہ وہ ایران کی تعمیر نو میں مدد دیں گے، لیکن اس وقت یہ مدد دیں گے جب ایران میں ایک تعمیری قسم کا رجیم چینج ہو جائے، یعنی ایسے لوگ آ جائیں جن کو ہم تعمیری قرار دیتے ہو، رجیم چینج۔ وہ جو پرانا مطالبہ، پرانا ان کا جو ٹارگٹ تھا اس جنگ کا بھی کہ رجیم چینج ہوگی، اور وہ نہیں ہوئی، تو وہ پیکج ڈیل میں تبھی شامل ہوگی جب یہ ان لوگوں کی جگہ نئے لوگ آ جائیں اور ان کو امریکہ پابندیاں ہٹانے کا عمل اور امدادی فنڈ دینے کا عمل، یہ سارا کام جو ہے یہ اس پیکج ڈیل کے تحت ہوگا، اور اس سے پہلے پابندیاں بھی نہیں اٹھ سکتی، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اور یہ مذاکرات کی کامیابی بالکل ممکن ہے، کیونکہ تاریخ میں کئی موقع ایسے آئے ہیں جب ایک ملک کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بات منوا لیتا ہے۔ ایک مثال ہے، تشبیہ یا موازنہ نہیں ہے، مثال ہے 1971 میں پاکستان جنگ ہار گیا تھا، اور اس بری طرح ہار گیا تھا کہ آدھا پاکستان بھارت کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ تقریباً 60-65 ہزار جنگی قیدی تھے جو بھارت کے قبضے میں تھے، اور مغربی پاکستان میں بھی شکر گڑھ کنٹرول لائن اور دوسرے سرحد کے علاقوں میں پاکستان کا ایک اچھا خاصا رقبہ بھارت کے قبضے میں تھا۔ مذاکرات شملہ میں ہوئے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور اس طرح کے مذاکرات میں انڈیا جو شرط چاہتا منوا سکتا تھا، کیونکہ وہ بالادست پوزیشن میں تھا، ہمارا ہاتھ پتھر کے نیچے تھا، ہمارے قیدی تھے، اور وہ بھی 93 ہزار کی تعداد آتی ہے، لیکن ایکچوئل تعداد جو تھی اس فوجیوں کی وہ 60 ہزار کے قریب تھی۔ لیکن بھٹو صاحب نے کچھ ایسی سفارتکاری کی اور پھر امریکہ کی مدد پاکستان کو حاصل تھی۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بھٹو صاحب اینٹی امریکہ تھے، لیکن امریکہ نے ان مذاکرات میں بھارت پر دباؤ ڈالا، اور کچھ اندرا گاندھی نے بھی سمجھداری سے کام لیا، اور بھٹو صاحب کی ذہانت نے بھی کام دکھایا، اور وہ جو معاہدہ تھا وہ مجموعی طور پر پاکستان کے لیے باعزت معاہدہ تھا، پاکستان کے لیے کوئی شرمناک یا بے عزتی یا شرمندگی والا معاہدہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جو نقشہ سامنے ہے اس کے مطابق تو مذاکرات کی کامیابی کی امید اتنی کم ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر 2-3 بنیادی باتیں ہیں جو ایران کے پاسداران کبھی نہیں مانیں گے، اور امریکہ ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ یورینیم کی افزودگی ایران کہہ رہا ہے کہ ہم تو کریں گے، امریکہ کہتا ہے کہ نہیں کرو گے، بلکہ جو تم نے افزودہ کر لیا ہے وہ بھی واپس دینا پڑے گا، اور چاہے وہ ملبے تلے دفن ہو چکا ہے جہاں بھی ہے اس کو کھود کر نکالو، ہمارے حوالے کرو۔ ہمارے حوالے سے مراد یہ کہ عالمی توانائی کا جو ادارہ ہے اس کے سپرد کیا جائے، اور افزودگی کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، بلکہ اب تو اس میں امریکہ کی طرف سے بیلسٹک میزائلز کا مطالبہ بھی اتنا ہی اہم ہو گیا جتنا ایٹمی افزودگی کا، اور اس سے بڑا ایشو یہ ہے آبنائے ہرمز والا۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ معاہدہ کچھ اس طریقے سے آگے بڑھے، اگر آگے بڑھتا ہے مذاکرات کا عمل، اگر آگے بڑھتا ہے تو اس طرح سے بڑھے کہ پہلے مرحلے میں ہرمز کا کنٹرول ایران اس کو واپس کرے، یعنی اپنی سابقہ پوزیشن پر بحال کرے، باقی مطالبات پر پھر بات ڈیلے ہوتی جائے گی، اس کو توسیع دی جائے گی، اس کو ٹالا جائے گا، معاملات ہفتوں مہینوں تک چلے جائیں گے، لیکن آبنائے ہرمز ہے اس کو پہلے کھلوایا جائے۔
لیکن دوسری طرف ایران نے، آپ نے دیکھا کہ ایران نے تو اس پر پابندیاں مزید سخت کر دیں، یعنی پہلے جو 20-25 جہاز گزر جاتے تھے، اب ایران نے ان کی گنتی کم کر کے 15 کر دی ہے، اور وہ 15 کو پابند کر دیا ہے کہ وہ روٹ تک اپنی مرضی سے نہیں چن سکتے، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ یہاں بارودی سرنگیں بچھی ہیں، یہ کس نے بچھائی ہیں؟ ایران نے یہ نہیں بتایا، لیکن ایران نے یہ کہا کہ یہاں جگہ جگہ بارودی سرنگیں ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کس جگہ بارودی سرنگیں نہیں ہیں، لہٰذا جو بھی جہاز گزرے گا وہ ہمیں بتائے گا، اور ہم اسے بتائیں گے کہ کس رستے سے پہلو بچا کر آپ نے یہاں سے گزرنا ہے تاکہ ان بارودی سرنگوں سے محفوظ رہیں۔ تو اس پر ٹرمپ بہت ناراض ہوئے، کل ان کا ایک بیان آیا شام، اور کہا کہ ایران کا یہ طرز عمل بہت برا ہے اور بہت شرمناک ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ہرمز کی حوالگی، یعنی ہرمز پر سے ایران کا کنٹرول ختم ہونا، یہ امریکہ کی پہلی شرط ہے، اور ایران نے جو پہلی شرط لگائی ہے کہ اثاثے بحال کیے جائیں، تاوان وغیرہ دیا جائے، تو اس کو تو امریکہ سرے سے مسترد کر دے گا۔ اور افزودگی کے مسئلے پر کوئی درمیانی رستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ امریکہ کی اس بات کو ماننے کے کہ ایران صرف اتنی افزودگی کر سکتا ہے جتنی بجلی گھر چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ کتنی ہوتی ہے؟ 3.5% ہوتی ہے یا 5% ہوتی ہے، کس سی ہوتی ہے؟ کچھ کا کہنا ہے کہ شاید 20% تک کی بھی اجازت مل جائے، لیکن اس سے زیادہ، یعنی ایسی شرح، ایسا لیول جو اس کا ہے افزودگی کا، جو ایٹم بم بنانے کے لیے ضروری ہے، اس تک ایران کو پہنچنے کی اجازت مل جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ کوئی ایسا ڈیڈ لاک ہے کہ جس میں آپ کسی بھی طرف سے لچک کی گنجائش نہیں نکال سکتے، اور اگر معاملہ سارا ایرانی حکومت کا ہوتا تو یہ لچک نکل سکتی تھی، کیونکہ ایرانی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایران کو بچا لیا جائے۔ یہاں ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ایران کو کہ چڑھ جا بیٹا سولی پہ، رام بھلی کرے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں نے پورے ایران کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی ریاست ہے جو کسی طرح کا بھی تعمیر نو کا، بحالی کا کام کرنے کے قابل نہیں رہی، تو اس کو یہ مزید سان پر چڑھا رہے ہیں۔ تو ایرانی قیادت جو ہے، سول حکومت جو ہے، وہ تو یہ چاہتی ہے کہ ایران کو مزید جنگ سے بچا لیا جائے، جو کچھ رہ گیا ہے اسے بچا لیا جائے، اور پھر تاکہ تعمیر نو کا عمل شروع کیا جائے۔ وہ افزودگی کی شرط بھی مان سکتی ہے، وہ یورینیم حوالے کرنے کا معاملہ بھی مان سکتی ہے، وہ ہرمز کو واپس جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس لانے پر بھی تیار ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں پاسداران انقلاب، جن کے وحدی یا وحیدی صاحب جو بھی ہیں، ان کے سربراہ ان کے اختیار میں ہے، ان کے مرضی کے بغیر یہ مذاکراتی ٹیم کوئی خاص لچک نہیں دکھا سکتی۔ دوسری طرف ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی حد تک یورپی ممالک کا دل موم کرنے میں کچھ کامیابی حاصل کی ہے۔ برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، خاص طور پر یہ 2 ملک جو ہیں، ایون جرمنی بھی، یہ تینوں ملک جو ہیں، یہ جنگ سے ہٹ کر باقی معاملات میں ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سرنگیں ہٹانے کے لیے جہاز بھی بھیج سکتے ہیں، جہازوں کی سیکورٹی کے لیے جہاز بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے حل ہو جائے، کیونکہ ساحل کے ساتھ ساتھ ایران کے جو پہاڑی چٹانوں کے نیچے جو ڈپو ہیں میزائلوں کے، راکٹوں کے، وہاں سے اگر ایک اڈا بھی ایران کا سلامت رہ جاتا ہے تو وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کو کسی بھی وقت روک سکے۔ ایک راکٹ ہی تو چلانا ہے، ایک جہاز پر راکٹ لگا اور وہ جل کر تباہ ہو گیا تو باقی جو جتنے بھی ٹینکر ہیں وہ تو وہاں جانے سے انکار کر دیں گے اور بندش پھر ہو جائے گی۔ تو معاملہ یہ صرف سفارتی دباؤ سے حل نہیں ہوگا۔ یہاں ایک دلچسپ اطلاع یہ بھی ہے کہ مذاکرات کی اس عمل میں چین بھی شامل ہے پس پردہ، اور چین ہی نے ایران کو کنونس کیا کہ وہ مذاکرات میں شریک ہو، ورنہ صرف پاکستان کے کوششیں کافی نہیں تھی۔ اچھا، ایران نے اس کے عوض چین سے گارنٹی مانگی، چین نے گارنٹی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر بھی ہے کہ چین نے کہا کہ گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، لیکن آپ مذاکرات کے عمل میں شامل ہوں، اور پاکستان کا جو حصہ ہے ان کوششوں میں وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے، لیکن اگر چین دباؤ نہ ڈالتا تو پھر یہ کہنا مشکل تھا کہ ایران تب بھی راضی ہوتا
یا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال چین کا کردار ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عوامی پاکستان میں جو مقبول نظریات ہیں ان کے برعکس چین بھی ایران کے رویے سے خوش نہیں ہے، کیونکہ ایران نے ایک ایسی مصیبت ڈال دی ہے جس کا نقصان چین کو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو آبنائے ہرمز کا مطالبہ ہے، ایران کا جو مطالبہ ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کریں گے، اور اگر ہم اکیلے نہیں قابل قبول نہیں ہیں تو ہم سلطنت عمان سے معاہدہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہرمز کا ایک کنارہ عمان کے پاس ہے، دوسرا ایران کے پاس ہے۔ حالانکہ ایک تیسرا کنارہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہرمز میں کچھ جزیرے ہیں جو امارات کے ہیں جن پر ایران نے قبضہ کر رکھا ہے، تو اس طرح یہ ایک سے فریقی معاملہ بن جاتا ہے۔ لیکن چلیے، دو فریقی ہی صحیح، ایران اور عمان، تو یہ پھر جو چاہے ٹیکسیشن کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا قبول نہیں کرے گی۔ دنیا کا کوئی ملک اس معاہدے کی حمایت نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ اگر ہو گیا تو یہ بیکار ثابت ہوگا ان دی لانگ رن، کیونکہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے یہ ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر یہ مطالبہ مان لیا جائے تو پھر تو دنیا میں کم سے کم 4-5 ایسی آبنائیں اور ہیں جو سمندری ٹریفک روک کر عالمی بحران کا باعث بن سکتی ہیں۔ مثلاً پاناما اور نہر سویز کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ دو ملکوں کے کنٹرول میں ہے۔ یہ پاناما کے کنٹرول میں ہے اور نہر سویز مصر کے کنٹرول میں ہے۔ دونوں کناروں پر ان ملکوں کا رقبہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ مثلاً ایک بہت بڑی سمندری شاہراہ ملاکہ ہے، آبنائے ملاکہ، اس کے ایک طرف انڈونیشیا ہے، دوسری طرف ملائیشیا ہے۔ اگر وہ کسی وقت ایران کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو بند کر دیں تو چین، جاپان، کم سے کم چین، جاپان، فلپائن، تائیوان، شمالی جنوبی کوریا، ان سب کے لیے تیل کی جو برآمدات ہیں، تیل کی جو ترسیل ہے، بلکہ ساری تجارت ہی رک جائے گی، کیونکہ ہرمز تو صرف تیل کے لیے ہے، باقی مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ملاکہ ہے یہ تو سارے فار ایسٹ سے کیا مراد ہے؟ چین ہے، جاپان ہے، کوریا ہے شمالی جنوبی دونوں، فلپائن ہے، اور پورا انڈو چائنا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، اور یہ سارے ملک جو ہیں، یہ ایون ملائیشیا کا جو پرلا حصہ ہے سراباک کا، اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ پوری دنیا سے تجارتی اعتبار سے کٹ جائیں گے۔ تیل ہو یا دوسری ضروریات، نہ وہاں سے پام آئل ادھر آ سکتا ہے، نہ یہاں سے کروڈ آئل ادھر جا سکتا ہے، تو یہ ملاکہ میں وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ترکی میں سے ایک نہر ہے ہرمز، تو پھر بھی 33 کلومیٹر چوڑی ہے۔ یہ جو نہر باسفورس کی جو نہر ہے یہ تو 2.5-3 میل چوڑی ہے، اور اس کے دونوں طرف ترکی لگتا ہے، اور یہ نہر جو ہے یہ 6-7 ملکوں کو باقی ساری دنیا سے جوڑتی ہے۔ روس، یوکرائن، جارجیا، بلغاریہ، رومانیہ، مالدووا، یہ سارے ملک جو ہیں یہ پوری دنیا سے اگر تجارت کرتے ہیں تو اسی نہر کے راستے کرتے ہیں، جو کہ ترکی کو مشرق اور مغرب میں ملاتی ہے، یہ کاٹتی ہے دونوں کے درمیان، یعنی بحیرہ روم کو یہ ملاتی ہے بلیک سی سے، جسے ہم بحیرہ اسود کہتے ہیں، اور بحیرہ اسود کے گرد یہ سارے ملکوں کے ساحل ہیں۔ تو یہ صورتحال دنیا کا ایک بھی ملک ایسا نہیں ہوگا جو عمان ایران معاہدے کی تائید کرے، تو یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا سکتا۔ تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پاکستان نے یہ ایک بڑی جادوگری تو کی ہے جس کی پوری دنیا میں شاباش بھی مل رہی ہے، پاکستان کا نام عزت سے لیا جا رہا ہے، ایک دم پاکستان پوری دنیا میں اہمیت اختیار کر گیا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذاکراتی عمل اس کو ٹرمپ کس سمت میں لے جائے گا۔ ناظرین، تھوڑا سا ذکر خواجہ آصف کی ٹویٹ کا کر لیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں کہا کہ اسرائیل ناسور ہے، انسانیت کے کینسر کا لفظ استعمال کیا، یعنی سرطان کا پھوڑا ہے انسانیت کے وجود پر، بڑا ظالم ہے، اور جن لوگوں نے اس سے بنایا وہ انہیں جہنم میں جلنا چاہیے۔ ٹویٹ کی بات تو 100% درست ہے، البتہ اس پر امریکہ ناراض ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ اس کو بنانے والے جہنم میں جائیں گے، تو بنانے والے کون تھے؟ بنانے والا تھا برطانیہ، اور برطانیہ نے جب اسرائیل کو بنا دیا تو اسرائیل کے بنانے سے پہلے ہی امریکہ نے اسرائیل کو گود میں لے لیا تھا، یعنی ابھی اسرائیل بنا نہیں تھا، وہاں پناہ گزینوں کی تعداد جا رہی تھی، تو امریکہ کے اندر سے احتجاج ہوا
کہ امریکہ سے اتنے یہودی اسرائیل جا رہے ہیں تو ان کی تعداد کم کی جائے، تو اس وقت کی امریکہ کی حکومت، یہ 1946 کی بات ہے، اسرائیل بنا ہے 1948 میں، تو 1946 میں امریکہ نے کہا کہ نہیں، جتنے یہودی وہاں جا کر آباد ہونا چاہیں آباد ہوں۔ اور جب اسرائیل بن گیا تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ برطانیہ کی سرپرستی سے نکل کر امریکہ کی سرپرستی میں آ گیا، امریکہ نے اسے گود میں لے لیا۔ تو اگر اس کو پیدا برطانیہ نے کیا تو پرورش اس کی امریکہ نے کی، تو دونوں طرف بات چلی جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس موقع پر خواجہ آصف نے ایسی بات کیوں کی؟ اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے، وہ ایک جواز ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ملے جس کی بنیاد پر وہ پاکستان پر حملہ کر سکے۔ تو خواجہ آصف بطور وزیر دفاع اگر ایسا بیان دیں گے تو اسرائیل کو تو یہ موقع مل گیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں سے کیسے بیانات آئے۔ ایک بیان تو چلیے پھر بھی ڈپلومیٹک تھا کہ بھئی اس طرح کے ٹویٹ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسرے بیان میں جو اسرائیل کے وزیر دفاع نے جاری کیا، اس میں کہا گیا کہ ہمیں اس خطرے کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی پاکستان پر حملے کی ایک گنجائش انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ تو خواجہ آصف نے یہ ٹویٹ جاری کر کے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی، اگر کوئی خدمت کی ہے انہوں نے اسرائیل کی ہے۔ اسی طرح کی خدمت وہ چند دن پہلے 3-4 دن پہلے بھارت کی بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کلکتہ پر قبضہ کر لیں گے۔ ناظرین، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشمکش ہے اس کو روایتی سے آگے بڑھا کر غیر روایتی دشمنی میں بدلنے کا جو کام کیا ہے وہ کیا ہے بی جے پی نے۔ اور بی جے پی کیا چیز ہے؟ یہ سنگھ پریوار کا سیاسی چہرہ ہے۔ سنگھ پریوار 5 عشرے آزادی کے بعد سے اور آزادی سے پہلے 1 عشرہ 6 عشروں تک وہ یہ کوشش کرتا رہا کہ وہ عوام میں مقبولیت حاصل کر لے، لیکن مقبولیت حاصل نہیں کر سکا۔ اسے یہ مقبولیت ملی آج سے 2-2.5 عشرے پہلے، 2.5-3 عشرے کہہ لیں۔ یہ کیسے ملی؟ یہ انڈیا کے حالات کی وجہ سے نہیں ملی، یہ پاکستان کی مہربانی ہے کہ بی جے پی برسر اقتدار آئی۔ جب پاکستان سے یہاں اس طرح سے نعرے وہاں بلند ہونے شروع ہوئے کہ ہم دلی کے لال قلعے پر جھنڈا گاڑیں گے، جامع مسجد دلی میں جا کر نماز پڑھیں گے، کلکتہ کو فتح کریں گے، اس طرح کے جب بیانات جانے شروع ہوئے تو سنگھ پریوار کی تو لاٹری نکل آئی۔ انہوں نے یہ تقریریں، یہ بیانات، ان کے اس دور میں ویڈیو کیسٹ تھے، آڈیو کیسٹ تھے، وہ پورے انڈیا میں جا کر چلائی کہ دیکھو پاکستان ہمارے بارے میں کیا ارادے رکھتا ہے۔ تو جاگو ہندوؤں، جاگو، یہ رواداری کی چادر اتار کر پھینک دو اور ان مسلمانوں کو انڈیا سے نکال باہر کرو، ورنہ بھارت ماتا نہیں بچے گی۔ اس کے بعد پھر سنگھ پریوار کی مقبولیت بڑھنا شروع ہوئی۔ انہوں نے اس طاقت کے، اس مقبولیت کے بل بوتے پر کشمیر میں جہاد آزادی کو بھی کچل ڈالا اور بھارت کے مسلمانوں پر جینا، عرصہ حیات بھی تنگ کر دیا۔ کل ہی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ مغربی بنگال میں 4 مسلمانوں کو پتہ نہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، ان کے مدرسے ڈھائے جا رہے ہیں، مزارات ڈھائے جا رہے ہیں، مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، تجاوزات کے نام پر کمپین، اور عوام کی ہمدردی ان لوگوں کو حاصل، عوام کی اکثریت کی ہمدردی بی جے پی کے ساتھ ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ساتھ ہے؟ انہی مہربانوں کی وجہ سے، جن میں ایک نام خواجہ آصف کا بھی ہے۔ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کلکتہ پر قبضہ کر لیں گے، جو کہ ہم نے نہیں کرنا ہے، اور پاکستان کا اصولی موقف یہ ہے بھی نہیں، پاکستان کا سارا موقف انڈیا کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہم اپنے بچاؤ کا دفاع کرنا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے جنگ کرنی ہے، انڈیا پر قبضہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب آپ یہ بیان اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دیں گے تو وہاں ان کو استعمال کر کے بی جے پی کا ایجنڈا طاقت پکڑتا ہے۔ اور یہ خدمت گاری خواجہ آصف نے بیک وقت ایک ہی ہفتے میں انہوں نے انڈیا کی بھی خدمت سر انجام دی ہے اور اسرائیل کی خدمت بھی سر انجام دی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کچھ عقل کی راہ دکھانے کے لیے نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ ایسے ان کو کنٹرول کریں، ان کا وزارت تبدیل کریں اور انہیں کسی ایسے کام پر لگائیں جہاں یہ ان کی توجہ بٹی رہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔